at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107, FM 107. दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे है। सामीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। मजलिस शूरा के इंतखाबात के लिए राय दहंदगान के नामों की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं और वजीर आज़म ने इस काम में लोगों की भरपूर दिलचस्पी पर अपनी खुशी और मुसर्रत का इजहार किया है। वोटरों के नामों की रजिस्ट्रेशन में ई सर्विसेज का इस्तेमाल बहुत कामयाबी से जारी है। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के मंसूबों के दायरे में वजारत सेहत ने कोविड-19 से मुतासर होने वाले मुल्कों की फहरिस्त अपडेट की है। और इब्राहिम रईसी को सदर की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद ईरान एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। सामीन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस शूरा के इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज तामीर व बिना के रास्ते पर उठने वाला पहला अहम कदम है। इस मरहले में वोटरों के नामों की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ की क़यादत ये चाहती है कि अगली मजलिस शूरा अवामी इरादों की हकीकी नुमाइंदा मजलिस हो। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी ने राय दहंदगान के नामों की रजिस्ट्रेशन के अमल का जायज़ा लिया है, जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ इंतखाबी सेंटर्स और इंतखाबात पर नज़र रखने वाले रूम का दौरा किया है। वज़ारत दाखिला के इन मराकज़ का दौरा करते हुए उन्होंने राय दहंदगान के नामों की ई रजिस्ट्रेशन के लिए अवाम की भरपूर दिलचस्पी पर अपनी खुशी और मुसर्रत का इजहार किया है। मजलिस शूरा के इंतखाबात के लिए वोटरों के नामों की रजिस्ट्रेशन कल जुमेरात के रोज तक जारी रहेगी। अमीरी इंजीनियर्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल इंजीनियर ईसा अली अल कुबैसी ने फजाइया के अलादेद अड्डे में दोस्त फोर्सेस की रिहाइश गाहों का इफ्तिताह कर दिया है। ये रिहाइश गाहें इस अड्डे की तोसी के मंसूबे का एक हिस्सा हैं और उसका संग बुनियाद सन 2018 में रखा गया था। मेजर जनरल इंजीनियर ईसा अली अल कुबैसी ने कहा है कि जिन रिहाइश गाहों का इफ्तिताह किया गया है वो 2 इमारतों पर मुश्तमिल है। उन्हें कतरी अमीरी इंजीनियर्स की फोर्स की ज़ेर निगरानी आलमी स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार किया गया है। रिहाइश गाहों का इफ्तिताह करने के बाद मुनाकिद की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कतर और रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती और ताकत का जिक्र किया है। उधर मुल्क में अमरीकी सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर जनाब जॉन डिरोशर ने कहा है कि कतर और रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के दरमियान वसी तर इक़्तिसादी ताल्लुकात और सिक्योरिटी के बहुत मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। इस अखबारी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ममलकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद रातिया का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने सन 2018 में फ़ज़ाइया के अलादेद अड्डे की तोसी के मंसूबे का संग बुनियाद रखा था। कतर ने अफ़गानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के ज़ेर इंतज़ाम अफ़गानिस्तान के अमन के अमल पर मुत्तफ़ाक़ राय को फ़रोग़ देने के लिए बुलाए गए एक इजलास में शिरकत की है। अफ़गानिस्तान में कतरी सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर जनाब फ़हद अली अस्सलैती ने
ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ اجلاس میں افغانستان میں امن کے عمل سے متعلق اتفاق رائے کے فروغ اور انسانی امداد کی فراہمی کے موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ بچاؤ اور انسانی قطری کوششوں کے ضمن میں انٹرنل سیکیورٹی فورس لخفیہ کے تابع تلاش اور بچاؤ کے قطر انٹرنیشنل گروپ نے ترکی کی ریاست انطالیہ میں مختلف مقامات پر آگ لگنے کے واقعات کے بعد آفت زدہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کے آپریشن شروع کر دیے ہیں۔ تلاش اور بچاؤ کے اس قطر انٹرنیشنل گروپ کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل عبداللہ عید المہندی کر رہے ہیں۔ قطر کی جانب سے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے دائرے میں قطری ہلال احمر غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارت صحت کے تعاون سے اسپیشلائزڈ آپریشنز کا ایک منصوبہ نافذ کر رہی ہے۔ اس میں خصوصی آپریشنز کے لیے طبی مہارتوں کو لایا جا رہا ہے اور ان سے متعلقہ دوسری سروسز بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد غزہ میں ہیلتھ سسٹم کی مدد کرنا، وہاں اعلیٰ ترین معیار کے مطابق آپریشنز کرنا اور وہاں صحت کے اداروں میں کام کرنے والے افراد اور عملوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے فالو اپ میں وزارت صحت عامہ نے کووڈ-19 کی وبا کے خطرے کے لحاظ سے ملکوں کی فہرست کو اپ ڈیٹ کیا ہے، اور تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق 21 ملکوں کے نام گرین لسٹ میں رکھے گئے ہیں، جن کی اکثریت یورپی ملکوں پر مشتمل ہے، جبکہ یلو گروپ میں 33 ممالک آئے ہیں۔ ان میں خلیج کی کونسل برائے تعاون کے ممالک بھی شامل ہیں، جبکہ مصر اور اردن سمیت 153 ممالک ریڈ گروپ میں شامل کیے گئے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال کے فالو اپ میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں میں مزید 134 افراد کے اضافے کے بعد اب صحت یاب افراد کی کل تعداد 2,24,129 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ سوسائٹی میں اس وائرس کے مزید 108 نئے کیسز اور مسافروں میں مزید 62 کیسز کا اضافہ ہوا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ویکسینیشن کے نیشنل پروگرام کی، تو اس پروگرام کے تحت اب تک لوگوں کو اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی 3,859,281 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ علاقائی اور بین الاقوامی خبروں میں سمندری سیکیورٹی کے ذریعوں نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ ایک مسلح گروپ نے خلیج میں ایک آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا ہے۔ ان ذریعوں نے مزید کہا ہے کہ یہ بحری جہاز تارکول لے جا رہا تھا اور اس پر پاناما کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اس سے قبل ایران کی وزارت خارجہ نے ان رپورٹوں کے بارے میں جن میں کہا گیا تھا کہ متعدد بحری جہازوں کے واقعات ہوئے ہیں، تو یہ رپورٹیں مشکوک قرار دی جاتی ہیں۔ اس نے متنبہ کیا تھا کہ اس کے مطابق اس طرح ایک مصنوعی فضا بنائی جا رہی ہے۔ ان رپورٹوں سے چند روز قبل بحر عمان میں اسرائیل کے ایک آئل ٹینکر پر حملہ کیا گیا تھا، جس کی یورپی یونین اور نیٹو دونوں نے مذمت کی ہے، جبکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ انفرادی طور پر ایران کے خلاف کارروائی کرنے کا آپشن کھلا رکھے گا۔ اس بارے میں واشنگٹن نے کہا ہے کہ وہ اپنے پارٹنرز اور اتحادیوں کے ساتھ ہم آہنگی اور کوارڈینیشن کرے گا، اور وہ برطانیہ، اسرائیل اور رومانیہ کے ساتھ مل کر اس کا جواب دے گا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ مرسیر اسٹریٹ نامی ٹینکر پر حملے کا جواب آنے والا ہے، اور وہ اس جواب کے بارے میں علاقے کی حکومتوں کے ساتھ مشاورت کر رہا ہے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ بحر عمان کے واقعے سے متعلق خبریں بہت پریشان کن ہیں۔ دوسری جانب ایران کے مرشد اعلیٰ علی خامنائی نے دارالحکومت تہران میں نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی کو صدر جمہوریہ کا منصب سونپ دیا ہے،
اور ابراہیم رئیسی نے اس موقع پر کیے گئے اپنے خطاب میں ایران کو اس وقت درپیش مسائل پر اظہار خیال کیا ہے۔ تیونس کے دانشوروں اور سرگرم کارکنوں نے ایک کھلی اپیل میں ان تمام فیصلوں کو مسترد کر دیا ہے جو صدر قیس بن سعید نے پارلیمنٹ کو سیل کر دینے اور حکومت کو ختم کرنے کے اعلان کے بعد کیے ہیں۔ ان کی طرف سے گزشتہ ہفتے کیے جانے والے ان اعلانات کو آئین کے خلاف ایک انقلاب قرار دیا گیا ہے۔ اب اس وقت لوگ نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ صدر نے 2 وزیروں کو معزول کر دیا ہے اور ایک مرتبہ پھر وعید سنائی ہے کہ کرپشن کرنے والوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ ادھر بین الاقوامی سطح پر امریکہ کی وزارت خارجہ نے تیونسی صدر سے کہا ہے کہ وہ ایک ایسا روڈ میپ تیار کریں جو تیونس کو دوبارہ جمہوری ٹریک پر واپس لے آئے۔ لبنان میں کابینہ کی تشکیل رکاوٹوں کی شکار ہے اور بیروت کی بندرگاہ پر دھماکے کی برسی بھی آ گئی ہے۔ نامزد وزیر اعظم نجیب میقاتی نے صدر میشیل عون کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا تھا کہ وہ 4 اگست سے پہلے کابینہ تشکیل نہیں دے پائیں گے۔ واضح ہے کہ آج کے دن بیروت میں یہ دھماکہ ہوا تھا۔ ادھر فرانس آج بدھ کے روز ایک بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کی تیاریاں کر رہا ہے، جس میں اقوام متحدہ بھی شریک ہوگی، اور اس کانفرنس کا مقصد لبنانی عوام کی پریشانیاں کم کرنے کے لیے کئی ملین ڈالر کی رقم جمع کرنا ہے، جبکہ لبنانی عوام ایک ایسی سیاسی اور معاشی صورتحال سے دوچار ہیں جسے ہر لحاظ سے ایک تباہ کن سانحاتی صورتحال قرار دیا گیا ہے۔ لبنان کے صدر نے عدالت سے کہا ہے کہ وہ بیروت کی بندرگاہ میں دھماکے کی تحقیقات جاری رکھے اور مقدمے چلائے تاکہ ان کے بقول حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ افغانستان میں دارالحکومت کابل کے وسط میں افغان وزیر دفاع کے گھر کے قریب کار بم کا ایک زبردست دھماکہ ہوا ہے اور اس میں 4 افراد ہلاک اور 20 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان وزیر دفاع نے کہا ہے کہ صورتحال کنٹرول میں ہے۔ دریں اثنا افغان فوج نے ریاست ہیلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ کے سول باشندوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ شہر خالی کر کے چلے جائیں تاکہ طالبان کے جنگجوؤں پر حملہ کیا جا سکے۔ اس شہر میں گزشتہ کئی روز سے جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ افغانستان کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کے اعداد و شمار کے مطابق کل لشکر گاہ میں ہونے والے معرکے میں کم از کم 40 سویلین ہلاک اور 100 سے زیادہ دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ اس نے فوری طور پر لڑائی بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ اور آج کے اس نشریے کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ مجلس شورا کے انتخابات کے لیے رائے دہندگان کے ناموں کی فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں اور وزیر اعظم نے اس کام میں لوگوں کی بھرپور دلچسپی پر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا ہے۔ ووٹروں کے ناموں کی رجسٹریشن میں ای سروسز کا استعمال بہت کامیابی سے جاری ہے۔ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے منصوبوں کے دائرے میں وزارت صحت نے کووڈ-19 سے متاثر ہونے والے ملکوں کی فہرست اپ ڈیٹ کی ہے۔ اور ابراہیم رئیسی کو صدر کی ذمہ داری سونپے جانے کے بعد ایران ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔